औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अराहुल आयतल कुबरा फ़कज़्ज़ब व असा सुम्मा अदबरा यस्आ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला। मेरे मोहतरम मुखातबीन, तुल्लाब व तालिबात और सामईन ज़वील एहतराम, बिलखुसूस क़ाहरान जामिअतुल फ़ातिमा दिल्ली, तफ़सीर चल रही है, तफ़सीर सूरह नाज़ियात। इस सिलसिले में मैं यहाँ तक पहुँचा था आपको लेकर के कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक़ कायनात ने फ़िरौन तक कैसे भेजा है और क्या पैगाम दे के भेजा है, उसको ज़िक्र किया जाए, उसे बयान किया जाए। लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ जो सख्त अल्फाज हैं उनका ज़रा सा तर्जुमा, ज़रा सी वजाहत जल्दी कर दूँ। मैं पिछले दर्स में नहीं कर सका था, लिहाजा गुज़िश्ता दर्स में जो 5-7 आयतें पेश की और आज की 5-7 आयतें, इसमें इस्तेमाल होने वाले सख्त लफ्ज़ों का मैं तर्जुमा आपको लिखवा देता हूँ। तुवा के माने मैंने बताया, शाम में वादी मुक़द्दस का नाम है, और आयत कुबरा से 2 एहतमाल दिया जा सकता है। आयत कुबरा से मुराद 2 आयतें, 2 निशानियाँ हो सकती हैं। एक जनाबे मूसा का आसा कि जो अजदहा बन गया था और रस्सियों को निकल गया था, ये मुजज़ा है, आयत है, निशानी है। और एक जनाबे मूसा का हाथ, यद बैज़ा। हश्र के माने होते हैं इकट्ठा करना, जमा करना। कुरान मजीद में लफ्ज़ और भी जगहों पे इस्तेमाल किया गया है, ख़ुद फ़िरौन के सिलसिले से भी। जनाब मूसा और जनाब मूसा की, जनाब हारून की जो बातें हैं फ़िरौन से, उसको बयान करते हुए हश्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो हश्र यानी जमा करना मुराद है यहाँ। नकाल कहते हैं वो सज़ा और वो अज़ाब या जज़ा कि जो देखने वालों के लिए इबरत बने, ठीक है, और जुर्म से रोक सके। और नकाल के माना जंजीर के भी हैं, पाँव में जंजीर डाल देना, ठीक है। इसको मैं आगे अर्ज़ करता हूँ। सम्क जो है वो बुलंद किसी शय के लिए कहते हैं जो ज़ीनत से भरपूर हो। सम्क किसी शय को फ़ज़ा में बुलंद कर देना होता है। अलबत्ता यहाँ ज़ीनत का मफ़हूम भी उसके अंदर छुपा हुआ है, यानी खूबसूरती से। गत्श के माने तारीक होना, ठीक है। और ज़ुहा शुआए आफ्ताब का फैल जाना। मरआ यानी इंसान और जानवरों की ग़िज़ा और चरागाह। ताम्मा जो है क़यामत के लिए इस्तेमाल किया गया है। ताम्मा तमाम मसाइब से बड़ी मुसीबत, ठीक है। और मावा यानी मरजा व मकाम, और मकाम रब से मुराद जलाल किब्रियाई है और उसके सामने हाज़री है। और इसी तरीके से ये जो आया है लफ्ज़ वल जबाल अरसाहा, इसका मतलब होता है नहीं, मुरसाहा जो लफ्ज़ आया है उसका मतलब होता है मुरसा का कि किसी चीज़ के वक्त को मालूम करना, उसको बर्पा कब किया जाएगा, बर्पाई का वक्त क्या है। मुंतहा यानी मंजिल आखिरी मंजिल के लिए जो है वो मुंतहा को इस्तेमाल करते हैं। और ये अरसा के माने होते हैं गाड़ देना, नस्ब कर देना, ठीक है। इस तरीके से कुछ और अल्फाज हैं, मैं इंशाअल्लाह तर्जुमा करते हुए, तफसीर करते हुए आपके खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो मैं आज जो दर्स शुरू कर रहा था वो फ़अराहुल आयतुल कुबरा से, कि खालिक़ कायनात ने फरमाया हमने मूसा को भेजा फ़िरौन के पास कि वो तुग़यान पर उतर आया है, और जाके उससे नरमी से, मुलायमत से पहले कहो कि मूसा कहो उससे कि ए फ़िरौन, मैं तुम्हारी हिदायत करना चाहता हूँ, तुम्हें पाक करना चाहता हूँ। फ़अराहुल आयतुल कुबरा, और अल्लाह की निशानियों को मूसा ने दिखाया। किसे दिखाया? फ़िरौन को। वो निशानियाँ क्या हैं? कुबरा मिन आयात ही वहिया, उसकी आयतों में से आयत कुबरा को दिखाया। वहिया अल-असा, वो क्या है? असा है। और हिया वल यद यानी यद बैज़ा है, या असा है या यद बैज़ा है। और हिया वल यद यानी असा और निशानी दोनों है, असा और हाथ दोनों निशानी है अल्लाह की। हिया वल यद यानी असा और हाथ, यद बैज़ा। फ़कज़्ज़बा बिहा वसम्माहा सहरन, मगर फ़िरऔन ने निशानी दिखाने के बाद भी
جو طاغی ہوتے ہیں، طغیانگر ہوتے ہیں، کئی بار حقائق کا انکار کرتے ہیں، اعتراف نشانیاں آنے کے بعد بھی حقائق کو قبول نہیں کرتے۔ وہی حال فرعون کا بھی ہوا۔ فرعون نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا جناب موسیٰ کی نشانی کو اور اس کو جادو کا نام دے دیا۔ وَعَصَى اللَّهَ تَمَرُّدًا، اور بغاوت کرتے ہوئے، تمرد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، طغیانی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی اس نے۔ ثُمَّ أَدْبَرَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْجَنَّةِ، پھر اس نے رخ پھیر لیا۔ دبر کہتے ہیں پشت کو، ادبرا یعنی پشت کر لی۔ کس کی طرف پشت کر لی؟ یا ایمان سے رخ پھیر لیا یا جنت سے، مطلب جو یہ ظاہر سی بات ہے، رائے حق سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو جنت کو چھوڑ دیا اس نے۔ یسعی ثم ادبر یسعی، اور کوشش کرنے لگا۔ کس چیز میں کوشش کرنے لگا؟ فی دفع موسیٰ، موسیٰ کو راستے سے ہٹانے کے لیے، موسیٰ کی مخالفت کرنے کے لیے، موسیٰ کے دین کے خلاف، موسیٰ کے آئین کے خلاف، موسیٰ سے جنگ پہ آمادہ ہو گیا۔ اور مسرعا فی الحرب، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے، موسیٰ کے دین سے لڑنے کے لیے، موسیٰ سے اختلاف کرنے کے لیے، موسیٰ سے جنگ کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ فحشرا، بس اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حشرا یعنی جمع کیا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ فی جمع جنودہ والسحرۃ، سحرۃ ہے نا، سحرہ، فألقی السحرۃ سجدا، سحرہ یعنی جادوگر، جمع کفرہ ہے، جیسے کفرت الفجرتا ہے نا، ویسے سحرتا، ساحروں کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے لشکر کو جمع کیا۔ فنادی فیہم، اور جمع کرنے کے بعد جب سب اکٹھا ہو گئے تو مجمع میں اس نے یہ اعلان کیا، عجیب و غریب اعلان، سرکشی دیکھیے گا، انسان سرکشی کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اپنے کو رب سمجھنے لگتا ہے اور منکر رب بن جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ رب، بلکہ آپ یہ دیکھیے جس کو اپنا رب سمجھتا تھا اس سے بھی آگے بڑھ گیا۔ عجیب لطافت ہے۔ ناصر مکرم شیرازی صاحب اس کی تفسیر میں بڑی لطیف بات کہتے ہیں۔ فقال انا ربکم الاعلی، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، لا رب فوقی، رب اعلیٰ مطلب کیا؟ لا رب فوقی، یعنی میرے اوپر پھر کوئی رب نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ آپ محسوس کیجئے گا، ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ پر قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ یہ اپنی قوم والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے نا موسیٰ، یہ جن خداؤں کو تم مانتے ہو ان خداؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 میں آیا ہے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ اب سب کو جمع کر کے کہتا ہے اس زمانے کے انسانوں سے جن کے اوپر حکومت کر رہا تھا کہ کیا تم موسیٰ کو اس کے حال پہ چھوڑ دو گے تاکہ وہ فساد برپا کرے زمین پر، اور تمہیں اور تمہارے خدا کو اکیلا چھوڑ دے، تنہا چھوڑ دے، یعنی اگنور کرے اور ان کی مخالفت کرے۔ وآلہتک، یعنی یہ خود اس کا مطلب کچھ لوگ بت پرست ہے اور بتوں کو اپنا رب مانتا ہے، لیکن سرکشی کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب یہی فرعون کیا کہتا ہے؟ یہ فرعون لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ کو چھوڑو نہیں ورنہ یہ خداؤں کی مخالفت پہ اتر آئے گا۔ تو گویا بت پرست ہے، بت کو مانتا ہے، اور اب اتنی سرکشی آگے بڑھ گئی کہ اللہ کو تو نہیں مانتا مگر جن کو اپنا رب مانتا تھا، معبود یا خدا مانتا تھا بتوں کو، ان سے بھی بڑا اپنے کو کہتے ہوئے کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ربوں میں، خداؤں میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ ہے مضحکہ خیز بات۔ اور ایسے لوگوں کے سامنے جو طغیانی کرتے رہتے ہیں اور حد سے زیادہ بڑھتے رہتے ہیں، کسی میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ دبے رہتے ہیں، کچلے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ سمجھائیں کہ بھائی تم اپنے خدا سے اپنے کو بڑھا رہے ہو، جس کو خدا کہہ رہے ہو، تم کہہ چکے ہو کہ یہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، ان سے بھی اپنے کو اعلیٰ کہہ رہے ہو۔ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نکال یعنی زلال کی طریقے سے ہے، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پس پروردگار عالم نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ٹھیک ہے، نکال کیا کہتے ہیں؟ نکال کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ نکل زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر میں جکڑ دینا، اس طریقے زنجیر میں جکڑ دینا خدا کی طرف سے
کہ گویا اس کے طغیانیوں کو بند کر دینا عذاب مبتلا کر کے، یہ ہے نکال۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالًا، یہ اللہ نے اس کے لیے لیا نکال کو۔ مطلب کیا ہوا؟ مصدر مؤکد، یہ نکال جو ہے یہ مصدر مؤکد ہے، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو علم ہے مفعول مطلق تاکیدی۔ مفعول مطلق تاکیدی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کے لیے مصدر استعمال کرتے ہیں، چاہے اسی لفظ سے آئے، لفظ کی صفت لے آئیں، ٹھیک ہے، لفظ سے مشابہ کوئی لفظ لائیں۔ تو یہاں مفعول مطلق ہے، فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، اور کہہ رہے ہیں اے نَكَلَ بِهِ تَنْكِيلًا، کہ پروردگار عالم نے اس کی نکیل کس دی، ہم اردو میں کہیں اگر اپنے لفظوں میں تو ایسے کہیں گے۔ کس طریقے سے اس کو عذاب مبتلا کر دیا؟ نکال سے مراد یہاں لفظی ترجمہ کس دینا، زنجیر لگا دینا وغیرہ کا بنے گا، لیکن مراد یہاں عذاب ہے۔ تو عذاب میں کیسے مبتلا کر کے اس کی سرکشی کے اوپر کنٹرول کیا اللہ نے؟ کون سے عذاب میں مبتلا کیا؟ وہ عذاب کے جو عذاب آخرت بھی ہے اور عذاب اولا یعنی عذاب دنیا بھی ہے۔ کیسے؟ اے فیہا بالاحراق، عذاب آخرت میں اس کو مبتلا پروردگار عالم نے احراق کے ذریعے کیا۔ احراق یعنی جلا دینا، جہنم میں ڈال دینا، جہنم کی آگ میں جلے گا وہ۔ اور دنیا میں جو عذاب ہوا وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ پروردگار عالم جو ہے مستقبل کی خبروں کے لیے ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو خبر جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے، یقینی الوقوع ہوتی ہے، اس کے لیے اگرچہ مستقبل کی خبر ہے لیکن ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دعا وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، رحمک اللہ، ہے نا، رحمک اللہ، تم پر رحم نازل کرے اللہ، رحمت کرے، لیکن کہتے ہیں رحمک اللہ نے تمہارے پر اللہ نے رحمت نازل کی۔ تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں مستقبل کے لیے کہنا ہوتا ہے اور ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ معاملات میں بیتو و اشتریتو ہم کہتے ہیں، میں نے بیچ دیا، میں نے خرید دیا، جبکہ ہم ابھی بیچ رہے ہیں، ابھی خرید رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ عربی کا طریقہ یہ ہے، کئی جگہ ایسی ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں خبر یقینی الوقوع ہوتی ہے وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مراد مستقبل ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے قیامت کے لیے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ آ گئی کہاں؟ آئے گی نا، لیکن آ گئی۔ اس طریقے سے بہت سے کلمات ہیں۔ تو یہاں پہ بھی خالق کائنات نے فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالًا، دیکھیے ماضی کی خبر تو ہے غرق ہو جانا، لیکن اللہ نے صرف نکال الاولا نہیں کہا دنیا میں غرق ہونا، بلکہ آخرت کو بھی اخذا کے معنی اخذا کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کا عذاب مبتلا کر دیا۔ دنیا اولا یعنی دنیا، والاولا بالاغراق، دنیا میں کیسے عذاب مبتلا کیا؟ غرق کر دیا دریا نیل میں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہو چکا اس کو بھی اللہ نے ماضی کے ساتھ استعمال کیا، جو ہوگا اس کو بھی، کیوں؟ اس لیے جو ہوگا وہ بھی یقینی الوقوع ہے، کہ واقع ہونا اس کا یقینی ہے، لہذا اللہ نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے ماضی کا صیغہ۔ ان فی ذالک، اب جو یہ عذاب مبتلا کیا ہے فرعون کو، یہ کیا ہے؟ ذالک المذکور، یہ عذاب لعبرۃ لمن یخشا، یہ عبرت ہے اس انسان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے، عبرت ہے، لوگوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے، خوف خدا اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انتم اے منکر البعث اشد، اب یہاں پر جب یہ بات کہہ چکا پروردگار عالم تو ایک احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ پروردگار عالم کا کنٹرول تمہارے اوپر کمزور ہے؟ ارے اتنا بڑا آسمان دیکھو، اتنی مضبوطوں اور قوتوں والا، پہاڑ دیکھو، دنیا دیکھو، سورج دیکھو، سب پہ میرا کنٹرول ہے، تو تمہاری کیا ایسے؟ تم تو بہت نازک سے بشر ہو۔ اے قیامت کا انکار کرنے والو، انتم اے منکر البعث، بعث کا قیامت کا انکار، اشد، تم زیادہ اصعب یعنی سخت ہو، شدید ہو خلقت کے لحاظ سے، ام السماء، یا آسمان۔ جب یہ کہہ چکا تو ثم بین کیف خلقہا، پھر بیان کیا کہ آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، اور فرمایا بناہا، اس کو ہم نے بنایا، رفع سمکہا، جملا مقدار علوہا۔ اس کو انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا کہ پروردگار نے کس طریقے سے آسمان کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے اور خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔